आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नशा और इस्लामी तालीमात कि नशे के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है। इस हवाले से मैंने जो आयम कसरत तलावत की है उसमें अल्लाह जल्ल शानू ने अहले ईमान को मुखातब करके फरमाया कि ए ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान, कि ये जो शराब है, ये जो बुत है और जुआ और पांसे, यानी पांसे एक खास किस्म का वो कुर्रा डालते थे, फाल निकालना आप कह लें, ये हराम है और ये नापाक है, रिजिस है, पलीद है और ये अमले शैतान है। फज्तनिबूहु, तुम इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। तो चार चीजें इसमें बयान की गई कि चार चीजें हराम हैं। नंबर एक शराब, नंबर दो बुत यानी बुत परस्ती मुराद ये है, और नंबर तीन जुआ और फाल निकालना, ये हराम है। चार चीजें आज आप बस इतने जाके पैगाम सुना दे कि जी आज हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 90 का तर्जुमा सुना है। उसमें यह बताया गया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि शराब और बुत परस्ती और जुआ और फाल निकालना यह हराम है। भाई इतना बता दो, इतनी ही बात कर लो और खुद भी पल्ले बांध रहे। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि जो शराब है यह हराम है और इसकी हुर्मत की शिद्दत क्या है। आदमी अगर गौर से पढ़ ले या सुन ले, मैं कहता हूं सारी जिंदगी शराब पीना तो दूर की बात, कभी इसको देखे भी ना। शराब बर वजन पेशाब, अब यूं समझ, शराब क्या है आसानी से अगर मैं समझाऊं कि शराब क्या है, दूसरे लफ्जों में यह पेशाब है। जो पेशाब की हुर्मत है और हराम है, उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ यह हराम, पेशाब से भी ज्यादा। यानी पेशाब के बारे में तो मैंने इतना ही पढ़ा है कि पेशाब जहां गंदगी लग जाए नमाज नहीं होती, बस इतना ही पढ़ा है ना। ये तो नहीं ना पढ़ा कि जिसके कपड़ों को पेशाब लग जाए फिर 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती, ये नहीं ना सुना आपने। जबकि शराब के बारे में है कि जिस बंदे ने शराब पी ली या शराब में किसी भी तरह मुलव्वस हो गया, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो इबादत में वज़ाइफ भी है, इबादत में दुआ भी है, इबादत में जिक्र अज़कार भी है, मुनाजात भी है, नमाज भी है। हाँ जी, इस तरह नमाज जनाजा भी पढ़नी पड़ती है 40 दिन तक। अगर बिलफर्ज खुदा न खासा वो हज पे या उम्रे पे गया और उसने सच्चे दिल से तौबा नहीं की और वो भी नहीं 40 दिनों में आया, वो भी उसका कबूल नहीं है। शराब को अरबी जुबान में अल खमर कहते हैं। खमर किसका कहते हैं? खमर का माना है ढांपना। दो वजह से उलमाए लुगत ने लिखा कि इसको शराब को खमर इसलिए कहते हैं। एक तो यह कि ये जिस बर्तन में बनती है उस बर्तन को ढांप कर चूल्हे के ऊपर रखा जाता है, यानी उसके ऊपर कोई बर्तन दिया होता है, वो नीचे से आग जलाते हैं, फिर वो एक भाप बनती है, फिर उसमें से अर्क टाइप चीज निकलती है, वो शराब। यानी वो बर्तन जिसमें ये बनाई जाती है वो ढंपा हुआ होता है, इसलिए इसको अलखमर कहते हैं, ढमा हुआ। और इसलिए भी इसको कहते हैं कि खमर मीन्स ढांपना। जो बंदा पी लेता है ये उसकी अक्ल और शऊर को ढांप देती है, यानी अक्ली तौर पर वो बंदा मौफ हो जाता है, बदहवास हो जाता है, बिल्कुल उसकी खोपड़ी फारग हो जाती है, इसलिए इसको अलखमर कहा जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शराब नशा है और हर तरह का जो नशा है वो हराम है। वो हर तरह का जो नशा है उसमें शराब भी है, उसमें भंग भी है, फ्यून भी है, चर्स भी है, जी ये जो और भी कोई भी जो नशा, यानी जिसके पीने से आदमी की अक्ल मौफ हो जाए। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि जनाब हम तो ये पीते हैं तो हमारी अक्ल तो सलामत रहती, या हम तो जी इतनी की पीते हैं कि जिससे हम आउट नहीं होते और हमारी खोपड़ी जो है वो काम करती रहती है, हम इतनी पीते, ज्यादा नहीं पीते, हम तो थोड़ी सी लेते हैं। ये बात याद रखिए, कायदा यह है कि हर वो नशा
کہ اگر اس کو زیادہ کیا جائے تو آدمی کی عقل کو معاف کر دے اور کھوپڑی کام کرنا بند ہو جائے، آدمی بے سود ہو جائے، بدحواس ہو جائے. تو ایسا نشہ جس کے زیادہ کرنے سے آدمی بدحواس ہو جائے، اس کا تھوڑا نشہ کرنا بھی حرام ہے. یعنی جس کا زیادہ استعمال سے آدمی کی کھوپڑی فارغ ہو جائے، اس کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو ریلیکس ہونے کے لیے پیتے ہیں جی. بعض لوگوں نے ایسے بنایا ہوتا ہے جناب ہم تو تھوڑا جناب میری چھاتی ذرا بند رہتی ہے، مجھے کھانسی زیادہ آتی ہے یا فلاں بیماری ہے، ہم تو اس لیے پیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنی حدیث مبارکہ، ایک صحابی کے گھر گئے، وہاں پہ وہ صحابیہ جی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ شراب کی آپ جانتے کہ اس کی خاص قسم کی سمیل ہوتی، اور جو شراب ٹاپ کی جو شراب ہے وہ انگور اور کچی اور پکی کھجور سے بنتی، اور عرب میں وہ بنتی تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ جیسی شراب اس وقت بنتی تھی یا لوگ جو بناتے تھے آج شاید اس دور کی ایسی نہیں بنتی. تو حضور جب ان کے گھر میں گئے تو ان کے چولہے پہ اس طرح کوئی ہنڈیا ٹائپ کوئی چیز چڑھی ہوئی تھی اور اس کی خوشبو لا رہی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بیمار ہے، میں اس کے لیے دوا تیار کر رہی ہوں، اور بتایا کہ اس میں کھجور بھی ہے اور اس میں انگور بھی ہے، اور انگور سے جو بنتی ہے شراب اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، وہ سب سے ٹاپ پہ ہے نشے میں. تو حضور نے فرمایا یہ تو حرام ہے، اور آپ نے فرمایا سنو اللہ نے میری امت کے لیے ہر حرام کردہ شے میں شفا نہیں رکھی. دو ٹوک فرما دی، یعنی کوئی بھی حرام چیز ہے اسے ہمیں شفا نہیں ملنی. لہذا ہمارا ایمان ہے اس کے مقابلے میں اور بے شمار چیزیں ہیں. تو شراب کے حوالے سے حضور نبی پاک سے نے ارشاد فرمایا خمر ام الفواحش، یہ جو شراب ہے یہ تمام طرح کی بے حیائی اور فحاشی کی جڑ ہے. ایک جگہ پر آپ نے فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے. ایک جگہ پر حضور نبی پاک نے فرمایا کہ الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، یہ ہر فوش برائی بے حیائی کی جڑ ہے، اور وہ ہر کبیرہ گناہ سے بھی بڑا کبیرہ گناہ. جتنے کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، جی قتل ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، مگر فرمایا جو شراب ہے تمام کبیرہ گناہوں سے بڑی گناہ. اور ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی راس ہے، تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے، اور فرمایا شراب برائیوں کو آگے جنم دیتی. ایک تو یہ خود برائی ہے اور مزید برائیوں کو جنم دیتی. کیوں؟ جو شرابی ہے وہ جب شراب پیتے ایک نہیں بے طرح کی بد تہذیبیاں بدتمیزیاں اور گناہ وہ کرتے. شراب پیئیں گے اور ان کی جب عقل معاف ہو جائے گی، رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب کے ساتھ پھر شباب بھی چلتی ہے، کھانا زیادہ کھائیں گے، خوراک زیادہ کھائیں گے، اپنے آپ کو بیمار کریں گے، بدتمیزی بدحواسی نہ جانے کیا کیا اول فول بکنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. یعنی تو یہ کہنا کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، وہ ذرا چند منٹ کا ریلیکس ہے، ہمیشہ کے لیے پھر ڈپریشن ہے، ہمیشہ کے لیے پھر پرابلم ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ جناب ریلیکس کرتی ہے، کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دیکھ رہا ہے. بلکہ اب تو حقیقت یہ ہے کہ جن ممالک میں یہ زیادہ پی جاتی ہے وہاں کی تحقیقاتی جو یونیورسٹیاں ہیں اور ادارے ہیں ان کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے. ابھی اگر آپ نکالیں ذرا اس حوالے سے گوگل سے کہ شراب اور WHO یعنی وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ادارہ ہے، عالمی ادارہ صحت، اس کی رپورٹ تو ذرا پڑھیے. آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے نا، تو غیر مسلموں کا ہے. اس کی رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے 80 ممالک کی باقاعدہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں پر مشتمل تحقیقاتی ٹیمیں بنائی اور دنیا کے 80 ممالک کے لوگوں کا سروے کروایا، اور انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ اس وقت دنیا کے اندر ڈپریشن، انزائٹی، انجانہ خوف اور یہ اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں 80% جو لوگ ہیں ان کی بیماریوں کی وجہ نشہ ہے. کسی بھی طرح کا نشہ، وہ فیون کا ہے، وہ چرس کا ہے، وہ ہیروئن کا ہے، یا وہ شراب کا ہے.
تو یہ تو الٹا ڈپریشن پہ میں لے جاتی بندے کو، پریشانیاں لے جاتی. تو اس لیے یہ کہنا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کے فائدے کو نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت. کوئی بھی جو اسلام کے احکام ہے ان کی بنیاد حکمت پر نہیں ہے، ان کی بنیاد علت پر ہے. علت سے مراد یعنی قطعی دلیل پر ہے. مثلا ایک چیز کی اگر حکمت کو اگر دیکھا جائے لوجیکلی جسے ہم کہتے ہیں، تو لوجیکلی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دین کو عقل کے معیار پر پرکھ کر سمجھنا ہوتا تو ہم کبھی بھی موزوں کے اوپر مسا نہ کرتے. سردیوں میں موزے پہنتے ہیں نا، تو ایک دفعہ آپ وضو کر کے پہن لیں 24 گھنٹے، پھر دوبارہ پاؤں دھونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ مقیم ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن کے لیے آپ کو ہر وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مسا کریں بس آپ کا وضو ہو گیا. تو مسا کہاں کرتے ہیں؟ 3 انگلیوں کے ساتھ پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہیں. تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ عقلی طور پر تو مسا نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ جو حصہ مٹی کے ساتھ لگتا ہے یا جس میں کثافت زیادہ لگنے کا خدشہ ہے وہ پاؤں کا نچلا حصہ ہے نہ کہ اوپر والا. تو عقلی طور پر تو نیچے مسا ہونا چاہیے، جبکہ ہم تو اوپر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم عقل شکل کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو مصطفیٰ کریم کے فرمان کو دیکھیں گے. حضور نے فرمایا لہذا ہم عقل کو یا حکمت کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. بس اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جو شراب ہے رجس من عمل الشیطان، یہ پلید بھی ہے، ناپاک بھی ہے، اور یہ شیطانی عمل بھی ہے. بس اب ہم ان کے فائدے وغیرہ نہیں دیکھیں. اور ساتھ فرما دیا فاجتنبوہ، اس سے بچو لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اسی میں ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے حوالے سے 10 طرح کے لوگوں پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جناب نہیں ہم تو نہیں پیتے، جناب ہم تو صرف ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ہاں کمپنی ہے ہماری ان میں بیٹھ جاتے ہیں، مجلس ہے، دوست یار بیلی پی لیتے ہیں جناب، ہم تو نہیں پیتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ہم تو اس میں سے کھانا کھا لیا یا کوئی اور پانی وغیرہ پڑا ہے تو وہ پی لیا، گپ شپ لگا لی. ہم تو ایسے لوگوں میں نہیں پیندے، بیلی ساڑھے پیندے، دوست پیتے، ہم تو نہیں پیتے. سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، صرف میرے ساتھی پیتے ہیں، دوست پیتے ہیں، ایسی مجلس میں بیٹھتا ہوں جہاں لوگ شراب پیتے ہیں جناب ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمان ہے میرے آقا کریم کا؟ آپ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس دسترخوان پر مجلس میں بھی نہ بیٹھے جس پر شراب موجود ہو. اس مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہے کہ جس مجلس میں لوگ شراب پی رہے ہوں. اس کھانے پر، اس دسترخوان پر کھانا کھانا حرام ہے جس کے اوپر پانی بھی پڑا ہے، کھانا بھی پڑا ہے، ساتھ شراب بھی پڑی. اللہ یہ کہ بندہ کہیں مجبور ہو جائے، مثلا کسی ایسے ملک میں ہے، راستے میں ہے، مسافر میں ہے، کسی ایسے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، پردیس میں ہے جہاں ہم تو اس لیے نہیں آئے مگر مجبوراً کہ جس ہوٹل کے بوفے پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک سائڈ پہ شراب بھی پڑی ہے، وہ تو آپ کی مجبوری ہے نا، وہ تو آپ وہاں پہ ایک سفر میں ہے، ایک کام میں ہے، تو آپ وہ تو مجبوری ہے بھوک مٹانے کے لیے تھوڑا سا کھا. مگر شوقیہ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنا، ٹائم نکال کے سفر کر کے جا کے بیٹھنا کہ جو شراب پی رہے ہیں یا شراب اور کباب کی مجلس چل رہی ہے وہاں بیٹھے، آپ نے ایک قطرہ بھی نہیں پیا، جیسے انہوں نے حرام کا ارتکاب کیا ایسے آپ بھی حرام کاری کا ارتکاب کر چکے ہیں، وہ آپ بھی گناہگار ہو چکے ہیں. تو 10 طرح کے لوگ ہیں جن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شراب میں ملوث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی جو شراب میں کسی بھی طرح ملوث اور مبتلا ہیں. نمبر 1 فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے جو شراب بنانے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو شراب بنوانے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو شراب پینے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو شراب اٹھانے والا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو نہیں پیتے، ساڈے ڈیرے تھے لوگ بہ جاندے نے، ہاں جی منڈے آ جاندے جناب، منڈے آ جاندے نے، ہمارا تو دفتر استعمال ہوتا ہے، ہماری تو چھت ہے، بس ٹھیک ہے لوگ آ جاتے ہیں ہماری چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں، دفتر میں آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، فلاں ہمارا گھر خالی وہاں لوگ آ جاتے ہیں، ڈیرے پہ آ جاتے ہیں، اہل محلہ آ جاتے ہیں، منڈے شنڈے آ جاتے ہیں، آپ نہیں پینی.
ہم تو بالکل نہیں پیتے جی. تو بھائی جان، آپ کی چھت، آپ کا ڈیرا، آپ کا دفتر، آپ کی گاڑی، آپ کا ملازم، آپ کا ٹیبل، آپ کا دسترخوان کسی بھی طرح شراب میں استعمال ہوا ہے، جس طرح پینے والے پر، بنانے والے پر، لانے والے پر لعنت ہے، اسی طرح اس پر بھی لعنت ہے جس کا ڈیرا، دفتر، دسترخوان یا گھر یا چھت وہ استعمال ہوئی ہے شراب میں. یہ بات یاد رکھیں. فرمایا اسی طرح پلانے والے پر. پلانے والے پر کیا کہ جس نے صرف کچھ بھی نہیں کیا، وہ جگ میں سے اونڈیل کے گلاس میں ڈال کے پکڑائی، نہ یہ لانے والوں میں نہ یہ اور کچھ، صرف اتنا کیا، اس پر بھی حضور نے فرمایا لعنت. وہ اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت، جو اس کے خرید و فروخت، اس کو خریدنے والے پر لعنت. فرمایا جس کے لیے خریدی گئی ہے اس پر بھی لعنت. مثلا ایک آدمی کہتا ہے جناب میں تو صرف پیسے لے کے جانا ہوں، پیسے اس نے دیے، شراب اس نے بیچی، میں تو کچھ نہیں کر رہا. یہ بھی لعنتی ہے، یہ بھی لعنتی ہے. مگر میں یہاں یہ بھی عرض کروں، اگر کوئی ڈرائیور ہو تو اس کا اگر مالک اس کو یہ کہہ دے، باس کہہ دے کہ جاؤ فلاں جگہ سے سامان لے کے آؤ، اور اسے پتا ہے کہ یہ سامان، شک ہے کہ یہ سامان یہ بھی ہو سکتا ہے، اس شک کی بنا پر اس نے یا کسی نے کاٹر رکھ دیا، یا وہ بند کوئی بوتل ہے تو وہ رکھ دی، یہ لے کے آ گیا، لا کے اس کو دے دی، یہ گناہگار نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کو واضح اس کا باس کہہ دے کہ یہ پیسے پکڑو جاؤ شراب لے کے آؤ، تو بھئی یہ حرام ہے. اس کو چاہے اس باس کی منت کرنی پڑے، ترلا کرنا پڑے، پاؤں ہاتھ لگانے پڑے، یہ کہہ دے نہیں باس میرا آپ کے ساتھ حرام کاری کا کانٹیکٹ نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں جو کہ اسلام نے حرام قرار دی، آپ سے مجھ سے پاؤں دبا لیجئے، میں جوتا آپ کا پالش کر دیتا ہوں، گھر کی صفائی کر دیتا ہوں، اور کوئی مجھ سے کام کروا لیجئے، یہ میں نہیں کام کروں گا. منت ترلا کر کے یہ نکل جائے نیما نیما ہو کے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھائی نیما نیما ہو کے بھی نہیں نکلے جانا، تو پھر کوشش کرے کہ جواب دے دے. جب یہ اس وجہ سے جواب دے گا کہ میں نے حرام میں نہیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ ایک نے کئی حلال کے رزق کے لیے دروازے اس کے کھول دے گا. وَمَن يَتَّقِ قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ رزق وہاں سے اس کو دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. میرے سامعین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ذہن بنا لو. معاشرے کا ذہن بن گیا ہے کہ ہم اس وقت تک جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، دو نمبری نہیں کریں گے، شاید ہمیں رزق نہیں ملے گا. یہ ذہن سے نکال دو. یہ کمینی حرکت ہے، یہ گھٹیا حرکت ہے. کہتے ہیں نا میں کوئی کمین ہوں. اس طرح کی سوچ رکھنے والا بندہ پرلے درجے کا کمین خسیس ہے. یہ ذہن بنائیں، کبھی حق کے راستے پر چلوں گا، حلال اللہ سے مانگوں گا، میرا اللہ اس میں برکت ڈال دے. وہ بے شک تھوڑا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دے. تو اسی طرح میں نے عرض کیا کہ وہ ڈرائیور کہ جو اس میں اگر وہ خوشی کہتے ٹھیک ہے بھائی باس بھی پیندے نے تے آپ تے تنہا لینی، تنہا وکری، شراب دیاں موجاں وکریاں، جو اس کی قبر کالی ہوگی اس کی بھی ویسی قبر کالی. یہ کتنا بھیانک، میں نے پھر عرض کیا، الخمر ام الفواحش، الخمر ام الخبائث، الخمر ام الفواحش اکبر الکبائر. فرمایا تمام فحاشیوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے، اور تمام کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ شراب نوشی ہے. لانے والا، بنانے والا، دینے والا، دلانے والا، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اپنے پاس رکھنے والا، ایسے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھانے والا، پینے والوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے والا، چاہے خود نہیں بھی پیتا، سب پر حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے شراب پی اور خدا نخواستہ اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی، فرمایا یہ بندہ جاہلیت پر مرا. پھر سنیے، جس آدمی نے شراب پی اور اس حال میں مرا کہ ابھی وہ شراب اس کے پیٹ میں تھی، حضور نے فرمایا یہ بندہ جاہلیت پر مرا. دور جاہلیت کیا تھا؟ دور کفر. حضور سے پہلے اعلان نبوت کا جو دور ہے اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں. اس میں کیا تھا؟ بت پرستی تھی، اس میں کیا تھا؟ زنا تھا، اس میں کیا تھا؟ کفر تھا، اس میں کیا تھا؟ شرک تھا. یعنی شراب والا بندہ حالت شرابی حالت میں، نشے کی حالت میں فوت ہوتا ہے
تو گویا جو جو نقصان، جو جو اخروی عذاب مشرک کو ہے، بت پرست کو ہے، جوئے والے کو ہے، کافر کو ہے، وہ سارے کے سارے عذاب اس کو ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے قیامت والے دن اللہ جل شانہ فرماتا ہے میں اس کو ایسے بڑے بھیانک قسم کے اور بہت خاص قسم کے زہریلے جو سانپ ہے ان کی زہر ان کو پلاؤں گا، اور وہ زہر کتنا جب وہ نقصان دہ اور بھیانک ہوگا، حضور نے فرمایا کہ وہ پیالہ اس نے پکڑا ہوگا تبھی پیے گا نہیں، صرف اس زہر کا پیالہ صرف اس کے چہرے کے پاس جائے گا، اس کا جسم پگھل کر گر جائے گا، اس قدر بھیانک۔ تو اس لیے کسی بھی طرح کا جو نشہ ہے اس سے بچنا بہت ضروری، وہ ہر طرح کا نشہ قرآن پاک نے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ لہذا شرابیوں کے ساتھ دوستی، سنگت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں دینی طور پر، روحانی طور پر، اخروی طور پر۔